बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बज़्म सुखन में सुहेल ज़रार खलिश का आदाब कबूल कीजिए। दोस्तों, आपको बहुत बहुत गुज़री हुई बासी ईद मुबारक। हर चंद के भी आज चौथा ही दिन है और पाकिस्तान में तो ग़ालिबन आज तीसरा दिन है। तो ईद तो इसी तरह गुज़र जाती है, वक्त पता नहीं चलता। ख़ासकर बक़रा ईद के जो मज़े अपने मुल्क में हैं वो ग़ालिबन यहाँ नहीं है। लेकिन आप सबको फिर भी दिली ईद मुबारक बज़्म सुखन की तरफ से, इस्लाम चैनल उर्दू की तरफ से। दोस्तों, आज एक और ख़ुशी का मौका है। इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ कराऊँ, वो भी मेरे लिए बहुत ख़ुशी का मौका है कि आज बहुत मोतबर मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले एक आज अनाउंसमेंट भी है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी शख्सियत की, बल्कि चंद ऐसी शख्सियात की सालगिरह का दिन है जो उर्दू अदब में बहुत बड़ा नाम रखते हैं। मेरी मुराद आज 4 अगस्त को अमजद इस्लाम अमजद साहब की सालगिरह है, जो उर्दू अदब में किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, बल्कि उर्दू अदब उनके तारुफ़ के बिना मोहताज रहता है। तो अमजद इस्लाम अमजद साहब को आज सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे वो इसी तरह इल्म अदब के ज़रिए उर्दू की खिदमत करते रहें और उनके नाम से उर्दू पहचानी जाती रहे। दूसरे जो हमारे साथ आज जिन साहब की सालगिरह है वो हैं बरतानिया की शान, बरतानिया की उर्दू की पहचान, और वो शख्स हैं जिनको अदब में उर्दू के हवाले से बरतानवी एज़ाज़ मिला, जो कि किसी भी उर्दू अदब के हवाले से पहला और मुनफरद एज़ाज़ था। MBE का अवार्ड उनको मिला मलका की तरफ से। वो हैं जनाब बासिर काज़मी साहब। तो मैं दिल की गहराइयों से बासिर काज़मी साहब को भी आज सालगिरह की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको इसी तरह उर्दू की खिदमत करने की तौफ़ीक़ दे। तीसरी जो हमारे साथ लंदन की उभरती हुई नज़्म की शायरा हैं जनाबा उरूज आसिफ़ साहिबा, उनकी भी आज सालगिरह है और वो माशाअल्लाह अपना जौहर जो है आजकल दिखा रही हैं। बरतानिया के मुख्तलिफ़ मुशायरों में नज़्म पढ़ती हैं, बहुत अच्छी नज़्म पढ़ती हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इन सब अहबाब को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में भी रखे और उनकी ज़िंदगियों को और बुलंद करे। तो ये तो कुछ ऐलानात थे ख़ासकर सालगिरह के हवाले से। अब हम चलते हैं आज के मेहमानों की तरफ। दोस्तों, बरतानिया बड़ा खुशनसीब है इस मामले में कि यहाँ बहुत पहले पाकिस्तानियों के, हिंदुस्तानियों के या उर्दू बोलने वालों के आने से पहले यहाँ मुख्तलिफ़ इलाक़ों के नाम में इजाफ़त के तौर पे शायर का इजाफ़ा हो गया। लंका शायर, योर्क शायर, ब्रैडफोर्ड शायर। तो यहाँ तो फिर ये तय हो गया था कि अब शौरा कराम यहाँ आएंगे। लेकिन इस शायर को, इस शौरा के दबिस्तान को बहुत ऐसे अच्छे खूबसूरत लोगों ने सजाया जो बरतानिया में, लंदन में हो, ब्रैडफोर्ड में हो, मैनचेस्टर में हो, बर्मिंघम में हो, ग्लासगो में हो, कहीं भी हो, कि बरतानिया आज उर्दू बोलने वालों का तीसरा शायद या चौथा बड़ा मुल्क बन गया है। इसकी वजह यह है कि यहाँ उर्दू न सिर्फ बोली जाती है, मशायरे होते हैं, तनकीदी नशिस्तें होती हैं, बल्कि जो टेक्निकल जो लड़ाई झगड़े होते हैं अदबी, वो भी होते हैं। तो वो भी इसका हिस्सा हैं, ये सब भी होते हैं। आज हमने इसीलिए कोशिश की कि ऐसी तंजीम को अपने साथ दावत दें जिसने इन तमाम चीज़ों से ऊपर उठते हुए सिर्फ़ अदबी बरादरी को जमा करने की कोशिश की। और इसका सहरा जाता है आज हमारे जो 3 मेहमान हैं इनके सर, जिनमें सर फ़हरिस्त हैं जनाब इश्तियाक़ मीर साहब। योग शायर से इनका ताल्लुक़ है, योग शायर अदबी फ़ोरम के बानी अराकीन में से हैं। इसके साथ हमारे साथ मौजूद रहेंगी इंशाअल्लाह महजबी ग़ज़ल अंसारी साहिबा, वो भी इसकी बानी अराकीन में इनका शुमार होता है। और आज जितना कुछ भी पाकिस्तान से लेकर, हिंदुस्तान से लेकर बरतानिया तक जो राब्ता जुड़ा हुआ है अदब का, उसमें इनका बहुत बड़ा किरदार है। तीसरी हमारे साथ जो ख़ातून शायरा आज यहाँ मौजूद हैं, तस्नीम हसन साहिबा, वो भी योग शायर अदबी फ़ोरम का हिस्सा हैं। इन चंद अराकीन ने मिलकर एक तंज़ीम की बुनियाद रखी और अल्हम्दुलिल्लाह आज उस तंज़ीम को इन्होंने दुनिया में मुतारिफ़ कराया है। चाहे कराची की कोई अदबी महफ़िल हो, चाहे दिल्ली की, चाहे लाहौर की या लंदन की, वो योग शायर अदबी फ़ोरम के तारुफ़ के बिना पूरी नहीं होती। तो मैं चलता हूँ अपने आज के हमारे मेहमानों की तरफ। मेरे साथ इश्तियाक़ मीर साहब भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। और मेरे साथ तस्नीम हसन साहिबा भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। इश्तियाक़ मीर भाई, ईद वगैरह मना ली आपने खूब? जी भाई, मैं कह रहा हूँ ईद मनाई आपने माशाल्लाह खूब ज़ोरों शोर से, या बस जिस तरह वो कहते हैं ना लॉकडाउन वाली ईद थी, बल्कि हमारे यहाँ तो बदकिस्मती ये रही कि कई लोगों ने दावत दे रखी थी एक दूसरे को जी और एन मौके पर वो सारा जो है उसका मज़ा किरकिरा कर दिया गया। जी, वो और लॉकडाउन हो गया था लास्ट मिनट पे। बिल्कुल जी, आपके यहाँ तो जी लॉकडाउन हो गया ना आपके यहाँ लास्ट मिनट में, बिल्कुल ब्रैडफोर्ड में जी ख़ास करके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहरहाल हम कहाँ, आपको पता है हम कहाँ सुनने वाले लोग हैं।
تو ہم نے کہا نہیں ہم تو منائیں گے. تو میرے ہاں تو میرے بچے آ گئے تھے, اور اب تسنیم کا پتہ نہیں کہ انہوں نے جی نہیں تو جی ہم تو خیر بڑے فالو کرتے ہیں رولس کو. تو بہرحال اس طرح تو عید نہیں منائی جس طرح سے ہر سال ہمارے یہاں تقریبات چلیے کا اللہ تعالیٰ آپ اہتمام لوگوں کو اسی ہوتا ہے. طرح عید منانے کی توفیق دے. شعر بچپن میں جب عید کارڈ ملا کرتے تھے ان پہ ایک شعر لکھا ہوتا ہے, لکھا ہوا ہوتا تھا کہ آئی ہے عید روز مسرت لیے ہوئے, بیٹھے ہیں تیری دید کی حسرت لیے ہوئے. تو یہی ہوا کہ اپنے پیاروں کی دید کی تھوڑی حسرت رہی کہ احباب سے ملاقات نہیں ہو سکی. اور دید تو خیر ہو جاتی ہے, ماڈرن ٹیکنالوجی ہے, زوم واٹس ایپ پہ, مگر وہ جو حسرت ہے وہ پوری نہیں ہو پاتی ہے. بالکل صحیح کہا آپ تو نے. وہ جیسے بہرحال خط کو کہا جی جاتا تھا کہ آدھی ملاقات, اب یہ مکمل ملاقات ہے, لیکن ظاہر ہے وہ جذبات کے ساتھ نہیں ہوتی. چلیے ہم اپنے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں. میں اصل میں سمجھنا یہ چاہتا ہوں, بات وہ نہیں ہو پاتی جس طرح. جی میں سمجھنا یہ چاہتا ہوں کہ کچھ مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہوئے لوگ تھے, کچھ لوگ لیڈز میں تھے, کچھ بریڈفرڈ میں تھے, کچھ اور دوسری طرف تھے. یہ یورکشائر ادبی فورم کا خیال تسنیم صاحبہ کیسے آیا؟ کیا ایسا پس منظر تھا اس یورکشائر ادبی فورم کا؟ جی بات یہ ہے کہ دیکھیں لندن جو ہے وہ ایک بڑا شہر ہے, اور تنظیموں کے حوالے سے اور دیگر جو ادبی سلسلے ان کا تو ایک بڑا اسٹیبلش نام رہا ہے. یارکشائر میں اردو بولنے والوں کی اگر تعداد دیکھی جائے, بریڈفورڈ میں اگر دیکھا جائے, آس پاس تقریباً 24 سے 25% لوگ جو ہیں ایتھنک مائنورٹی, اور اردو زبان کے ساتھ جو ایک تعلق ہے, بڑا مضبوط تعلق ہے. اور 70 کی دہائی سے 80 کی دہائی میں شہر کو بڑا شرف رہا ہے کہ ایک بڑے معتبر نام اردو کے میزبانی کا شرف رہا ہے. اور یہ اشتیاق میر صاحب بھی اپنے طور پہ گزشتہ کئی دہائیوں سے اس سلسلے میں مصروف رہے ہیں, تقریبات کا اہتمام کرتے رہے ہیں. غزل بھی ایک فیلڈ میں اپنی جگہ پر ان کی ایک غزل لٹریری سوسائٹی تھی. میں بھی یہاں پر دیگر ادبی تنظیم ہیں ان کے حوالے سے کہیں نہ کہیں میں ابھی چھوٹا موٹا حصہ بنتی رہی ہوں. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ عرصے میں جو یہ ادبی منظر نامہ ذرا منجمد ہو گیا تھا, وہ تنظیم اس طرح فعال نہیں تھی, اس طرح سے کام نہیں کر رہی تھی کہ تمام احباب جو بھی ہیں, شعراء ہیں دیگر برطانیہ کے علاقوں میں, ان کے ساتھ مل کر کام کیا جائے. اور اس کے محض شاعری اور مشاعروں کی تنظیم نہیں, بلکہ ہم واقعی اردو کے حوالے سے کام کرنا چاہ رہے تھے, ترویج کے حوالے سے اور شعور کے حوالے سے, شعوری تو کام کرنا چاہ رہے تھے. ہم نے پھر مل کر اس تنظیم کی داغ بیل ڈالی, اور جی پھر اس وقت تو ولولے اور جوش سے ہم نے شروع کیا. تو ماشاءاللہ صرف 10 سال کے بعد اب نہ صرف بریڈفورڈ بلکہ بریڈفورڈ لٹریچر فیسٹیول ہی نہیں, کراچی لٹریچر فیسٹیول, ہندوستان میں بھی, امریکہ, کینیڈا, ابوظہبی, دیگر جو شہر ہیں ان میں بھی یہ ہے کہ یارکشائر ادبی فورم کسی نہ کسی طرح سے حصہ بن رہا ہے ان تقریبات کا, نہیں ان زبردست, ادبی یہ آپ کی سرگرمیوں کا. جو اور کام ہے میں یہ تو ایک شعر یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک مٹی کا میں بھی دیا ہوں مگر روشنی مجھ کو شعلہ قبا چاہیے. تو بس دامے درمے سخنے لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالیں اس علم اور ادب کی روشنی سے, کچھ اذہان کے سب. جی بہت اچھی بات آپ نے کی. اچھا آپ نے اس کو تعارف کرا. میں اشتیاق میر صاحب کی طرف چلتا ہوں. میر صاحب, ہمیشہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے, اچھی بات ہے یا بری بات ہے, بہرحال ادب کا حصہ ہے, کہ کہیں نہ کہیں کوئی مخاصمت رہتی ہے, کوئی نہ کوئی ایک ٹکراؤ سا رہتا ہے ادبی لوگوں کے درمیان بھی, جو کہ بہرحال شاید ادب کے لیے اچھا ہے یا برا ہے, میں اس پہ تو بحث نہیں کروں گا. اس کے باوجود آپ کو ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ, آپ کی شخصیت یا آپ کی جو یارکشائر ادبی فورم کی جو ایک شناخت ہے وہ لوگوں کو جوڑنے کے حوالے سے ہے. تو آپ اس میں کس حد تک کامیاب رہے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل ہو سکتا ہے, جوڑا جا سکتا ہے لوگوں کو؟ سمجھ بھائی بہت اہم سوال ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کے اس سوال کے جواب کی طرف جاؤں, آپ نے شروع میں امجد اسلام امجد صاحب کو اور باسر بھائی کو اور عروج کو مبارکباد دی. میں بھی چاہوں گا کہ یارکشائر ادبی فورم کے جتنے اراکین ہیں ان کی طرف سے ان کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. اور
یہ دعا کروں گا کہ اللہ ان کو ایمان اور صحت کے ساتھ ہمیشہ سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ امجد اسلام امجد صاحب کا تعلق یارکشائر ادبی فورم کے ساتھ بہت پرانا ہے، بلکہ ہمارے جو شروع کے انٹرنیشنل مشاعرے تھے ان میں بحیثیت وہ مہمان کے تشریف لائے، اور میرے ساتھ مجھے یاد ہے یہ 1982 82 کی بات ہے یا 83 کی بات ہے، وہ یہاں تشریف لائے تھے لیڈز میں، اور 2-3 دن میرے ساتھ انہوں نے گزارے تھے، انور مسعود صاحب اور امجد اسلام امجد صاحب، تو ان سے بڑی یادیں وابستہ ہیں۔ باسر بھائی جو ہیں وہ یارکشائر ادبی فورم کے جو ہیں پیٹرن بھی ہیں، پہلے دن سے ان کی ہمیں رہنمائی حاصل رہی ہے، اور عروج کا میرے خیال میں عروج شاید ریحانہ روئی کی صاحبزادی جی بالکل بالکل جی جی، تو ریحانہ جی جو ہیں ان سے بھی یارکشائر ادبی فورم کا ایک گہرا تعلق رہا۔ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ یہ کچھ نیچرل فینومینا ہے، کچھ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز شروع کی جاتی ہے اس میں لوگ اپنا اپنا ایک نظریہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یا جو تنظیمیں چلا رہے ہوتے ہیں اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف ہو جاتا ہے، اور پھر لوگ روٹ کر بیٹھ جاتے ہیں، یا کوئی اپنی الگ تنظیم شروع کر دیتے ہیں یا اپنا الگ پروجیکٹ شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے اصل میں اس چیز کو الحمدللہ آج 10 بلکہ 11واں سال شروع ہے یارکشائر ادبی تنظیم کی، تو ہم یہ کہتے ہوتے ہیں کہ بھئی ابھی تک اس نے کوئی بچہ نہیں دیا۔ تو اچھی بات ہے، وہ اس تو کی وجہ یہ یہ ہے بچہ کہ دینا اچھے سینس میں ہماری ہے۔ تنظیم میں عموماً خصوصاً میں کہوں گا بلکہ کہ سب کا یہ، جیسے تسلیم نے بھی بات کہی کہ ادب کی خدمت جو تھی وہ سب سے اول چیز ہمارے سامنے تھی، کہ ہم نے ادب کی خدمت کے لیے اس تنظیم کی بنیاد ڈالی، اور ہم نے کوشش یہ کی کہ اس پوری تنظیم میں خود کو پروموٹ نہ کریں، خود کو آگے نہ کریں، بلکہ جن لوگوں کا ادب سے تعلق ہے ان کو جو ہے وہ پرومیننٹ کیا جائے، ان کو آگے لایا جائے، ان کا تعارف کروایا جائے ادبی دنیا سے، اور میرے خیال میں ہم اس مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں آپ زیادہ بتا سکتے نہیں، ہیں کہ آپ کامیاب ہیں جناب۔ اس کی نظیر میں یہ دیتا ہوں کہ میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے ماشاءاللہ جتنے بھی پروجیکٹ شروع کیے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا، اور آپ پوری ٹیم کو لے کر چلے۔ آپ کی شناخت بہرحال صرف ادب کے حوالے سے نہیں ہے، میں خود ذاتی حیثیت میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مل کے وہاں کتنی چیریٹی تنظیموں کے ساتھ کام کیا ہے اور بہت اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں۔ میں اشتیاق میر بھائی آپ کی طرف آؤں گا، میں تسنیم صاحبہ کی طرف چلتا ہوں۔ تسنیم صاحبہ، شعر کہنا تو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتا، یہ تو قدرتی عمل ہوتا ہے، یعنی کہ اگر ہم آج دیکھ رہے تھے کہ احمد فراز کے صاحبزادے شبلی فراز سے جب سوال پوچھا گیا کہ آپ ایک ایسے ماحول میں آپ کی تربیت ہو رہی تھی تو آپ شعر کی طرف کیوں نہیں گئے، تو انہوں نے کہا مجھ سے شعر کہا نہیں جاتا، مطلب میں کیسے کہوں، یہ تو قدرتی صلاحیت ہے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ احمد فراز دنیا اردو ادب کا بہت بڑا شاعر، بہت بڑا نام، میرا خیال ہے جب تک اردو زبان رہے گی احمد فراز کا نام رہے گا انشاءاللہ، اور تا قیامت رہے گا۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کا جو رجحان تھا شعر کہنے کا، یہ کیسے ڈیولپ ہوا؟ کوئی خاندانی اس میں چیزیں شامل تھیں، کوئی فیملی کی چیزیں تھیں، یا آپ خود ساختہ طور پہ آپ کے اندر سے ایک جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوا اور آپ شعر کی طرف راغب ہوئیں؟ ایک بات جو آپ نے کی کہ یہ خدا کی طرف سے ودیعت کردہ صلاحیت ہوتی ہے شعر کہنے کی، جیسے کہنے موضوع کرنے کی، لیکن جلا اس کو جب ہی ملتی ہے جب آپ کا مطالعہ وسیع ہو، آپ کو ماحول میسر آئے، آپ کی زندگی کا مشاہدہ گہرا ہو، اور آپ محسوس کر سکیں چیزوں کو اس طرح کہ وہ الفاظ کے حرف کے شاعری کے قالب میں ڈھل سکیں۔ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ بچپن سے مجھے ایسا ماحول میسر آیا۔ میرے والد صاحب حمید اختر صاحب وہ بھی بڑے سخن فہم اور سخنور اور شعر شاعری کے دلدادہ تھے۔ اس کے علاوہ وہ گھر میں جس وقت بچپن میں بچے کامکس وغیرہ پڑھتے ہیں تو ہمارے ہاں نقوش، ادب لطیف، افکار اور اس قسم کے ادبی جریدے اور رسائل تھے، اور بچپن میں کیونکہ وہ وقت ایسا تھا کہ آج کل سوشل میڈیا کی طرح وہ زمانہ تو نہیں تھا، تو کتابوں سے دلچسپی میری رہی، اور کتابیں پڑھ کے تو ظاہر ہے پھر ظاہر ہے وہ ایک شعور کی سطح بلند ہو جاتی ہے پھر اس سے۔ اور بچپن میں ہمیں
کہا بیت بازی یا ہمیں مصرع دیکھ کے کہا جاتا تھا کہ بھئی آپ اس پہ طبع آزمائی کریں، تو پھر اسکول کالج کی سطح پر مقابلوں میں حصہ لیا اور یہ پھر سلسلہ چل نکلا، تو ابھی تک ہے مشق سخن جاری، اور ہوں چکھی کی مشقت بھی وہی والا حساب ہے کہ چل رہا ہے یہ سلسلہ جی سہیل جیسے بھائی تیسے اگر آپ بغیر۔ سہیل بھائی اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات میں ضرور جی یہاں شامل کر دوں آپ کی گفتگو میں۔ جی جی، اصل میں تسنیم جو ہے وہ ماشاءاللہ، میں ہمیشہ جب بھی ان کا تعارف کرواتا ہوں تو ایک بات میں ضرور کہتا ہوں کہ یہ میری پسندیدہ شاعرہ ہیں۔ یہ اب کی بات نہیں ہے، بلکہ جب میرا ان سے شروع میں تعارف ہوا تو یہ چونکہ بہت کم مشاعرے پڑھتی ہیں، بہت کم مشاعروں میں جاتی ہیں، تو اس حوالے سے بہت سے لوگ انہیں نہیں جانتے، مگر اگر میں یوں کہوں کہ یہ برطانیہ کے اندر جو چند خواتین شاعرات ہیں ان میں یہ شامل ہیں، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے، اور مجھے اس کا اندازہ ہوا تھا جب میں نے، آپ نے اور انہوں نے شاید کراچی میں ہم نے ایک مشاعرہ ساتھ پڑھا تھا، غالباً ہم جی وہاں بھی جی موجود تھے، ہم نے یہاں لندن میں بھی یورکشائر میں بھی پڑھا تھا۔ تو اب ہم چاہتے یہ ہیں تسنیم صاحبہ کہ اب اتنی بات ہو گئی تو ذرا آپ کا کلام کا بھی کچھ نمونہ پیش ہو جائے تاکہ ہم اپنے ناظرین بھی ہمارے جو ہے اس سے مستفیض ہو سکیں۔ جی شکریہ بہت بہت۔ کچھ اشعار، سب سے پہلے دو اشعار اور پھر کچھ غزل کے جو میرے جی ارشاد حافظے پہ محفوظ ہیں ارشاد۔ کہ ایک ہی کام تو جینے کے ہنر سے دیکھا، واہ، ایک ہی کام تو جینے کے ہنر سے دیکھا، میں نے دشمن کو محبت کی نظر سے دیکھا، کیا بات ہے، مشورہ کیا آپ کا تسلیم کیا ہے میں نے، اپنا جلتا ہوا گھر آپ کے گھر سے دیکھا۔ کیا بات کیا ہے، واہ 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 واہ۔ کیا اور ایک اس طرح کے کچھ اشعار کہے تھے کچھ عرصے پہلے جی ارشاد۔ کہ اس کی مثال آنکھوں میں تمثیل ہو گئی، واہ، اس کی مثال آنکھوں میں تمثیل ہو گئی، دھڑکن لہو کے رنگ میں تبدیل ہو گئی، آہا، واہ، دھڑکن لہو کے رنگ میں کیا تبدیل ہو گئی، تبدیل ہو گئی، اس کی نظر کی چھاؤں تو بادل سے کم نہ تھی، آہا، واہ، اس کی نظر کی چھاؤں تو بادل سے کم نہ تھی، پھیلی میری زمین پہ میں جھیل ہو گئی، کیا اور بات ہے، آنکھوں واہ سے ایک آنسو ہتیلی پہ آ گرا، واہ، آنکھوں سے ایک آنسو ہتیلی پہ آ گیا، تیرا شبی کافی یہ قندیل ہو گئی، واہ تیرا شبی میں کافی یہ قندیل ہو گئی، واہ، اور نوکے قلم پہ آخری قطرہ لہو کا تھا، نوکے قلم پہ آخری قطرہ لہو کا تھا، ٹپکا تو میری ذات کی تشکیل ہو گئی، واہ ٹپکا تو میری ذات کی تشکیل ہو گئی، گھر میرا میرے بچوں کی پہچان بن گیا، واہ، میرا میرے بچوں کی پہچان پہچان بن گیا، بن گیا، گھر کی روایتیں سبھی تبدیل ہو گئی، آہا، واہ اس واہ کی واہ، آنکھوں میں تمثیل ہو گئی، دھڑکن لہو کے رنگ میں تبدیل ہو گئی۔ کیا کہنے، شکریہ بہت بہت۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اشتیاق بھائی میں چاہوں گا اگر آپ کبھی ہم بریک سے پہلے ایک مختصر کچھ کلام سن لیں تاکہ ہم جب واپس آئیں تو پھر آپ سے بھرپور کلام بھی سنیں گے، لیکن میں چاہوں گا بریک پہ جانے سے پہلے اگر آپ کبھی کچھ کلام ہم سن سکیں تو۔ آپ کی محبت سے میں پیش کرتا ہوں کہ مطلع آپ سب کی نظر کرتا ہوں کہ کبھی ستم سے نہ اس کے ستم رسیدہ ہوا، ہاں ہاں، کیا مطلب ہے بھائی، واہ واہ، کبھی ستم سے نہ اس کے ستم رسیدہ ہوا، نہ سر کشیدہ ہوا میں نہ سر خمیدہ ہوا، واہ 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 واہ، نہ سر کشیدہ ہوا میں نہ سر خمیدہ ہوا۔ اور سہیل بھائی یہ شعر دیکھیں جی، کہ کسی کی چھاؤں کا کونا مجھے بھی مل جائے، واہ، کسی کی چھاؤں کا کونا مجھے بھی مل جائے، مل جائے، کہ آج لگتا ہے سورج بہت تپیدہ ہوا، ہاں 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 ہاں، کیا قافیے نکالے بھائی، واہ بھائی واہ، بہت تپیدہ ہوا، واہ، اور یہ میری حسرت دیدار کوئی دیکھے تو، ہاں ہاں، یہ میری حسرت دیدار کوئی دیکھے تو، یہ میری حسرت دیدار کوئی دیکھے تو، میں تیری دید میں ہوں کس قدر ندیدہ ہوا، ہاں 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 ہاں، کیا بھائی، کیا میں ہوں، قافیہ لائے، بہت اعلیٰ، بہت شکریہ،
میں تیری دید میں ہوں کس قدر ندیدہ ہوا، اور میں سر اٹھا کے جیا ہوں بڑے وقار کے ساتھ، واہ، میں سر اٹھا کے جیا ہوں بڑے بڑے وقار وقار کے کے ساتھ، ساتھ، کبھی کسی کے بھی آگے نہ سر خمیدہ ہوا، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، کبھی کسی کے بھی آگے نہ نہ سر سر خمیدہ خمیدہ ہوا۔ ہوا، اور یہ شعر دیکھیں کہ تو مجھ کو اتنی حقارت سے دیکھتا کیوں ہے، واہ تو مجھ کو اتنی حقارت سے دیکھتا کیوں ہے، واہ، کوئی غلام نہیں میں تیرا خریدا ہوا، ہاں 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 ہاں، کوئی کیا بات ہے، غلام بہت نہیں میں تیرا بہترین بات خریدا ہے۔ ہوا، کیا کہنے، اور تمام شہر ہے ماتم کنا اسی کے لیے، واہ، تمام شہر ہے ماتم کنا اسی اسی کے کے لیے، لیے، یہ واہ کون آج سرے شہر سر بریدہ ہوا، ہاں 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 ہاں، واہ واہ واہ، کون آج سرے شہر سر بریدہ ہوا۔ اور مقطع پیش کرتا ہوں کہ یہی تو میر علامت ہے خوش نصیبی کی، واہ، یہی تو میر علامت ہے خوش نصیبی کی، کسی کے ہاتھ سے دامن میرا دریدہ ہوا، ہاں 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 ہاں، کسی کیا کے بات ہے، ہاتھ سے دامن میرا دریدہ ہوا، واہ کبھی ستم سے نہ اس کے ستم رسیدہ ہوا، واہ، نہ سر کشیدہ ہوا، میں نہ سر خمیدہ ہوا۔ بہت خوب، زبردست کیا زبردست، کیا شاق بات۔ بھائی بہت زبردست۔ تسنیم صاحبہ ہمارے پاس وقت کم ہے، میں بالکل بریک پہ جانے سے پہلے چاہوں گا کہ اگر آپ بھی کوئی ایسا کلام ہمیں پیش کریں جو ہمارے ناظرین کے لیے ایک میسج بھی ہو، اگر آپ چاہیں، اور اگر کوئی میسج دینا چاہیں تو ضرور دیں۔ تسنیم وہ غزل جو آپ کی مشہور ہے، وہ جو نام بھی رکھا وہ سنائیے تاکہ لوگوں تک پہنچے وہ غزل آپ جی، کی۔ چلیے جی، شکریہ بہت بہت۔ ایک ہی سوری، آپ اس کی بات کر رہے ہیں غالباً، میرا میرا تو اچھا نام بھی رکھا سہیل ہوا بھائی ہے۔ یہ سنیے گا جی جی، جی، شاد، وہ چہرہ جو میری چاہت رہا ہے، واہ وہ چہرہ جو میری چاہت رہا ہے، واہ مگر ایسا کہیں دیکھا سنا ہے، واہ، وہ چہرہ جو میری چاہت رہا ہے، مگر ایسا کہیں دیکھا سنا ہے، واہ، خود اپنی ذات کا میری انا سے، خود ہوں اپنی ذات کا میری انا سے بڑی مشکل سے کیا سمجھوتا ہاں کہتے ہوا ہاں ہیں، ہاں ہے، ہاں ہاں، واہ واہ واہ، کا میری انا سے بڑی مشکل سے سمجھوتا ہوا ہے، اجالے سب سمیٹے جا چکے ہیں، واہ، اجالے سب سمیٹے جا چکے ہیں، میرے رستے میں ایک ٹوٹا دیا ہے، واہ، واہ اور میرا اپنا اثاثہ کچھ نہیں ہے، یہ دیکھیں شعر میرا اپنا کیا کہتے ہیں، اثاثہ کچھ نہیں ہے، میرا تو نام ہی رکھا ہوا ہے، ہاں 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 ہاں، میرا اپنا واہ اثاثہ کچھ واہ نہیں کیا کیا ہے، آپ نے حقیقت بیان میرا کر دی ہے، ہی رکھا ہوا ہے، اور ہنسی کے ساتھ آنسو کا ٹپکنا، واہ ہنسی کے ساتھ آنسو کا ٹپکنا، کوئی ٹانکا کہیں سے کھل گیا ہے، ہاں کیا ہاں کوئی ہاں، کہنے ٹانکا کہیں سے کھل گیا ہے، میں کن لمحوں کے پیچھے بھاگتی ہوں، ہوں پرندے کا مجھے سایہ ملا ہے، واہ، اور مجھے تسنیم وہ لگتا ہے ایسے، مجھے تسنیم وہ لگتا ہے ایسے لباسوں کی طرح پہنا ہوا ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب، زبردست۔ تسنیم صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ اس محفل میں شرکت کری، اور آپ نے جو یقینی طور پہ ہمارے ناظرین کو بہت محظوظ کیا ہوگا، کیونکہ آپ کی شاعری دلوں کو چھو لینے والی شاعری ہے۔ ہمارے ساتھ اشتیاق میر بھی موجود ہیں، اور اگلے حصے میں مہجبی غزل انصاری صاحبہ بھی ہوں گی۔ ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں، آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کے لیے۔ ہمارے درمیان یوگ شعر ادبی فورم سے کچھ مہمان موجود ہیں جو بانی اراکین ہیں اس بزم کے۔ اب جو دوسرے ہمارے ساتھ آج ایک مہمان موجود ہیں، میں ان کا تعارف کراتا چلوں۔ آپ 3 کتابوں کی مصنفہ ہیں۔ آپ کی کتاب آئی سنہرے خواب، ادھورے خواب اور زندگی۔ اس کے علاوہ آپ کا بہت بڑا جو کام ہے، مجھے پتہ ہے کہ ترکی میں بھی، ایجپٹ میں بھی آپ کی جو کلام ہے وہ نصاب کا حصہ بنا ہے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہم سب اردو والوں کے لیے
کہ ہماری زبان کی ترویج اس طرح بھی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ برطانیہ میں نہ صرف بلکہ پاکستان میں، ہندوستان میں بہت مقبول اور جانی مانی شاعرہ کے طور پہ پہچانی بھی جاتی ہیں، لیکن آپ بہت بڑے حوالوں سے یوگ شعر ادبی فورم کو لے کے چل رہی ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا لے کے چل رہی ہیں۔ میری مراد ہے آج کی میری تیسری مہمان مہجبیں غزل انصاری صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں ذرا؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ہمارے ساتھ اشتیاق میر صاحب بھی موجود ہیں۔ ہم گفتگو کر رہے تھے یوگ شعر ادبی فورم کے ابتدائی دنوں کے حوالے سے ہم نے بات کی اور ہم نے اس پہ ڈسکس کیا، تو آپ بھی کچھ اپنی بات کہنا چاہیں گی، کیسے خیال آیا اور آج کہاں دیکھتی ہیں آپ اس یوگ شعر ادبی فورم کو؟ میں نے سنا آپ لوگ جو بات کر رہے تھے، تسنیم نے اس کا مختصر جو احاطہ کیا وہ بہت اچھا کیا، میرے حساب سے بھی آپ کی بات ہوئی۔ میں بس یہی کہوں گی کہ ہم نے جو یہ کام شروع کیا تھا اس میں ہمارا اپنا مقصد شامل نہیں تھا۔ جب ہم سیلف پروموشن سے نکل آتے ہیں تو پھر کام ہوتا ہے۔ تنظیمیں کبھی بھی اپنے ناموں سے اور کسی چیز سے نہیں چلتی ہیں، نیتوں سے چلتی ہیں۔ جی تو ہم سب کی کیونکہ نیت بہت صاف تھی تو اللہ نے ہاتھ پکڑا۔ وہ میں عموماً ایک شعر پڑھا کرتی ہوں کہ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی۔ تو ہم اس یقین کے ساتھ چلے تھے کہ ہم یہ کام کچھ نہ کچھ کریں گے تاکہ کچھ نہ کچھ جو ادبی اتحاد میں یہ ایک ستارہ چمکتا رہے ہمارے بعد بھی، کیونکہ وہ لوگ ہی زندہ رہتے ہیں جو اپنی زندگی میں اپنے لیے کام نہیں کرتے، دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس کا ہمارا ہاتھ پکڑا اور ہمارے ساتھ ہم ممبران ہیں۔ ہم 3 آپ نظر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ سمیہ ناز صاحبہ ہیں، فرحان قدوسی ہیں اور مدیحہ انصاری ہیں، تو یہ ہم کل ملا کر ظہیر احمد صاحب ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے کچھ ایسی خوش نصیبی ہے جو آپ نے خود بھی کہا کہ ہماری یہ تنظیم ہم نے جب پیدا کی تھی تو ہم نے اس کو بانجھ کر دیا تھا، اب یہ نہ ٹوٹے گی نہ بچھڑے گی نہ اور بچے پیدا ہوں گے، لیکن قافلہ بڑھتا جا رہا ہے الحمدللہ، اور آپ بھی اس کا حصہ رہے ہیں بالکل بالکل۔ میں تو اشتیاق میر صاحب سے یہی کہتا کہ میں جب میں نے پروگرام 2016 میں غالباً اسلام چینل کا ہم نے بریڈ فورڈ میں کیا تھا، تو اس وقت آپ سب کے سے تعارف ہوا اور اس کے بعد سے الحمدللہ بہت ساری تقاریب ہم کر چکے ہیں۔ مارچ میں بھی کر رہے تھے، بس اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا تو وہ ہم نہیں کر پائے، لیکن اچھا رہا۔ اشتیاق میر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، کچھ لقمہ دینا چاہ رہے تھے، کوئی بات کہنا چاہ رہے تھے میر بھائی؟ دیکھیے یہ جی لقمہ میں سننے کو تیار ہوں۔ جی نہیں، وہ میں نے صرف ان کی بات میں اضافہ کیا تھا انشاءاللہ۔ اچھا چلیے بہت اچھی بات ہے۔ اشتیاق بھائی ابھی پچھلے دنوں ہم ایک گفتگو کر رہے تھے، ایک بات چیت ہو رہی تھی، میں نے بہت تنگ آ کے یوسفی صاحب کا ایک جملہ بھی لکھا کہ وہ کہتے تھے کہ جوانی دیوانی کا دف جو ہے وہ شادی سے مارا جاتا ہے، شادی کا دف جو ہے بچوں سے مارا جاتا ہے، اور بچوں کا دف جو ہے وہ سائنسی تعلیم سے مارا جاتا ہے۔ لیکن ہم ایک بہت بڑے مسئلے سے دوچار ہیں، شاید مسئلہ ہے بھی کہ نہیں یہ تو آپ واضح کریں گے۔ لا یعنی شاعری اور محمل گوئی کی طرف اگر ہم توجہ دلائیں، جس کی توجہ ہمارے رحمان فارز بھائی نے بھی دلائی، تو ایک بہت بڑا قافلہ چل رہا ہے، بہت بڑی ایک دھوم مچی ہوئی ہے، بہت مسائل کا شکار ہیں۔ شاید میں اور آپ اس سمجھ تک پہنچ بھی نہیں پا رہے ہیں، یا ہماری سمجھ کا پھیر ہے، یا کیا ہے، کیا چکر کیا ہے یہ؟ میرے خیال میں ہماری سمجھ میں کمی ہے۔ یہ آپ نے بہت ہماری سمجھ سے بالا تر باتیں ہیں، ابھی ہمیں وہاں تک پہنچنے میں کئی سال کئی برس درکار۔ اچھا، یہ نہیں کہ لغت سے اور ادب سے بھی اوپر کی باتیں جو ہم سب کی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو وہ مطلب یہ نہیں کہ جی اصل میں ایک بات جو آپ نے دیکھیں، جب سے فیس بک تشریف لائی ہے تو بہت سارے معاملات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ کسی مذہبی فرقے سے آپ کا تعلق ہو یا کسی معاشرتی گروپ سے آپ وابستہ ہوں، تو جناب آپ کی جو شاعری ہے اس پر 500 کامنٹس آنے تو کوئی مطلب یہ کہ معمولی بات ہے۔ اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو بڑے بڑے معتبر شاعر ہیں، جن کا مطلب جن کی وجہ سے شاعری کا اعتبار قائم ہے، ان کے کامنٹس بھی ایسے ایسے اشعار پہ دیکھے ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے کہ یا تو وہ کسی سوتے ہوئے اس پر کلک کر دیتے ہیں یا سوتے ہوئے اس پر اپنے کامنٹس کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو فیس بک ہے، یہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ یہ جب سے آئی ہے یہ بہت سارے مسائل اپنے ساتھ لائی ہے، اور ایک مسئلے کی طرف جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ بھی اسی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہاں نتیجہ مسائلستان کا آپ کہہ سکتے ہیں حصہ ہے۔ یعنی کہ حال یہ ہو گیا ہے کہ لوگ پیار سے زیادہ پی آر پہ توجہ دے رہے ہیں،
شاعری میں داد دینا. جی آپ کچھ کہہ رہی تھی غزل انصاری صاحبہ، جب کل آپ سے بات ہو رہی تھی میری اس ٹاپک پہ، تو آپ بھی کچھ اپنی بات کہہ رہی تھی، اگر آپ چاہیں وہ بات شیئر کرنا تو. نہیں، میں یہ کہہ رہی تھی زرار کہ یہ فیس بک کی شاعروں کو تو ہم کہا ہی کرتے تھے کہ فیس بک کی شاعر کچھ پیدا ہو گئے، لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شاعر جیسے میر صاحب نے کہا کہ جن کے دم سے سو کالڈ شاعری کا وقار قائم ہے، وہ بھی کچھ مختلف لکھنے کے چکر میں یا کچھ اس طرح سے تو وہ اپنے وقار کو کھونے کا انتظام خود کر رہے ہیں. تو میں بس اس معاملے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گی، میرا بنتا بھی نہیں ہے، میں تو خود ابھی سیکھ رہی ہوں، مستقل مکتب ہوں. لیکن یہ کہ فیس بک نے شاعری کو جہاں جلا بخشی ہے وہاں بہت نقصان بھی پہنچایا ہے، بالکل اور صحیح. شاعروں کو بھی بہت نقصان پہنچایا ہے. جیسا کہ میر صاحب نے کہا، بعض اوقات کچھ لوگ صرف نام دیکھ کے کلک کر دیتے ہیں اور واہ واہ لکھ دیتے ہیں، ان کو یہ اندازہ نہیں ہو پاتا ہے کہ وہ کسی کی موت کی خبر بھی ہو سکتی ہے بغیر پڑھے. یہ میں ذاتی تجربے کی بنیاد پہ کہتی ہوں. جی اور بالکل اسی یہی طرح ہوا ہے. شعر کے حوالے سے بھی ہے کہ لوگ سنجیدہ اب میرا خیال میں کافی عرصہ ہو گیا ہے فیس بک کو تشریف لائے ہوئے دنیا میں وارد ہوئے ہوئے، اس کو بھی اب تھوڑا سا سنجیدگی سے لینا چاہیے. اور یہ بھی دیکھیے گا کہ جو نئے لکھنے والے ہیں وہ بھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں جو سنجیدگی سے سیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان کے لیے بھی ایک مثال قائم کرنی ہے. تو جو مطلب اصل میں جیسے پہلے ہوتا تھا کہ ایک انسٹیٹیوشن ہوتا تھا، یعنی کہ ہم ایک استاد کے پاس جاتے تھے، اپنی غزل دکھاتے تھے، اس میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی، تنقیدی محافل ہوتی تھیں جہاں ہم اپنی غزل پیش کرتے. آج تو ہم رات میں سو کے اٹھے اور صبح ہم نے غزل فیس بک پہ لگا دی، اور اس پہ جیسے میر بھائی نے کہا کہ 500 لوگ تو ویسے ہی واہ واہ کر دیتے ہیں، تو ہم نے سمجھا کہ ہمارا کام ہو گیا. تو یہ ایک المیہ ہے. یہ اس سے نقصان ہو رہا ہے. اور میرا خیال میں جو سنجیدہ لکھنے والے ہیں، جو سینئر لکھنے والے ہیں، ان کو اس بات پر زیادہ غور کرنا چاہیے، کیونکہ ان سے ہم یہ توقع نہیں کرتے کہ وہ اس قسم کی شاعری ہمیں دیکھنے کو سننے کو ملے گی، کیونکہ سوال بھی کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہم تو خود طفل مکتب ہیں. ہاں. تو خیر، اچھا میں نے غزل صاحب، مبارکباد تو دی ہی نہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کے تمام سننے والوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کر دوں. اللہ تعالیٰ بہت شکریہ. اگلا سال بہت اچھا لائے اور ہم سب عید مل کر منائیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا غزل صاحبہ، میں تھوڑا سا اپنے ٹاپک پہ واپس آتا ہوں، اور میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو میں نے جو آپ کے چیزیں دیکھی ہیں، مجھے یاد ہے 1995-96 میں دنیا ادب کا ایک رسالہ چھپا، اور اس میں بھی آپ کا میں نے انٹرویو دیکھا مختلف حوالوں سے. تو یعنی کہ آپ تو بڑے پرانے عرصے سے کافی عرصے سے اس فیلڈ میں ہیں. تو یہ آپ کا رجحان مطلب ادب کا ایک ماحول تھا وہاں ہم جہاں رہتے تھے اس ان علاقوں میں، یا آپ کا بھی کوئی فیملی کے حوالے سے کوئی اس میں چیز تھی شامل، کوئی بیک گراؤنڈ تھا، فیملی بیک گراؤنڈ تھا ادب کے حوالے سے؟ زرار، آپ نے اور ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ جو لوگ ہم پہلے پیر کالونی میں رہے، پھر ناظم آباد میں رہے، پھر نارتھ میں چلے گئے، تو وہ علاقوں کی جو بات ہو رہی تھی، ان علاقوں میں واقعی میں بہت سارے شعراء نے جنم لیا ہے جو ہمارے بہت سینئر شعراء ہیں. اور ہماری خوش قسمتی یہ رہی کہ ہمارے بھی انہی قدموں کے پیچھے سے قدم ملا کے ہم چلے. تو ہمارا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، ہمارے خاندان میں لکھنے والے بھی رہے ہیں. مطلب میرے چچا سر سہارنپوری صاحب بہت بڑا نام رہا ہے، راولپنڈی میں ہوتے تھے. میری پھپھو بہت اچھی ناول نگار تھیں. اور مطلب کافی انڈیا میں جو رشتہ دار ہم چھوڑ کے آئے تقسیم کے وقت، وہاں پر کافی ایسے ہیں جو لکھنے والے ہیں. تو کچھ تو خون میں بھی شامل تھا، اور کچھ یہ بھی تھا کہ ابا کی 6 اولادوں میں سے سب تو اچھے نکلے، پڑھے لکھے، میں شاعرہ بن گئی. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی. اچھا ہم اس کو دوسری طرف سے جوڑتے ہیں اس بات کو. برطانیہ آ گئے، ہجرتوں کا ایک زخم ہم لوگ ویسے لیے پھر رہے تھے، ایک مزید زخم ملا، اس کو آپ نے جلا بخشی یہاں تقاریب کے انعقاد سے. تو آپ کا کیونکہ مزاج شاعرانہ تھا تو آپ نے شاعرانہ ہی پروگرام کیے، یا آپ نے سوچا کہ یار جو مل رہا ہے اس وقت شروع کر دو؟ کیا ہوا تھا جب شروع میں یہاں آئے تھے آپ برطانیہ؟ تو جب میں برطانیہ آئی تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب میں پاکستان میں تھی تو اتنا زیادہ لکھنا میرے لیے مطلب ممکن نہیں ہوتا تھا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کراچی خاص طور پہ بہت زیادہ مصروفیات رہتی ہیں، آنا جانا. مطلب کراچی عروس البلاد آپ کو پتہ ہے کہ روشنی کا شہر کہلاتا تھا جب ہم وہاں تھے، تو اتنا وقت نہیں مل پاتا تھا. لیکن ہم جب یہاں آئے، اور میں جب یہاں آئی تو میں اکیلی تھی 3 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، اور ہماری یہاں پر کوئی فیملی نہیں تھی، تو مجھے وقت بہت ملا. اب جو وقت ملا تو اس میں یہی ہوا کہ آنے کے بعد ملک کی یاد ستانے لگی. آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ میں آئی تھی 94 میں، اور 94 میں آپ کو پتا ہے کہ فون بڑا مہنگا تھا، اور میرے میاں نے 500 کے بل دیے، 500 پاؤنڈ کا بل آیا تھا میرے آنے کے بعد پہلے. اچھا، تو اتنی تو تنخواہ ہوتی تھی اس زمانے صحیح بات میں. ہے، صحیح بات ہے.
تو میں نے لکھنا شروع کیا تو میں مطلب اس کو میں بتدریج میں بتاؤں کہ جب میں آئی تو میں نے لکھا کہ بھئی کیوں دیس کو ہم نے چھوڑا تھا. میں اکثر سوچا کرتی ہوں دیس کو ہم نے چھوڑا تھا. تو یہ ایک فیلنگ تھی. اس کے بعد اچھا پھر یہ میں نظم جو آپ نے لکھتی ابھی رہی. سوری آپ نے یہ جو ٹاپک سے ساتھ منسلک کیا اس نظم کو، اگر اس کے کچھ بند یاد ہیں یا پوری نظم یاد ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ یہ ضرور سنائیں. ایک بند سنا دیتی ہوں جی میں، کیونکہ اس کے بعد میں آپ کو سفر کی روزات سنانا چاہ رہی ہوں. تو یہ تھا کہ میں اکثر سوچا کرتی ہوں کیوں دیس کو ہم نے چھوڑا تھا. آہا ہم دوسرے درجے کے شہری رہتے ہیں سدا رہ کر بھی نہ، پھر یاد اسی کو کرتے ہیں جس دیس کو ہم نے چھوڑا. واہ خوشبو ہے نہ پھولوں کلیوں میں، رونق نہ یہاں کی گلیوں میں، روحوں کو تھکا دینے والی تنہائی رگوں میں پلتی ہے. واہ سردی کی ٹھٹرتی شاموں میں جب دیس کبھی یاد آتا ہے، ہم، آواز لگاتا پھلی گرم وہ ٹھیلا یاد آ جاتا آہا آہا کیا آپ نے منظر کشی کی ہے. واہ واہ. کھاتے تھے میوے اور گجک سردی کی چھٹرتی راتوں میں، سنتے تھے کہانی دادی سے ہم گھس کر گرم لحافوں میں. اب خواب ہوئے وہ دن پیارے بچوں کو، اب خواب ہوئے وہ دن سارے بچوں کو ہیں کمپیوٹر پیارے. اب کون کہانی سنتا ہے، اب کون کہانی سنتا ہے، دل تانے بانے بنتا ہے، یہ سوچ کے کرتا رہتا ہے کیوں دیس کو نہیں چھوڑا تھا. تو آہا یہ ایک دو بند میں نے چھوڑ دیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ میں تھوڑا سا ان ہوئی. ہم، پھر میں نے ایک دفعہ لکھا کہ میں واپس تو چلی آئی ہوں، خود کو چھوڑ آئی ہوں، فسردہ سی پریشان سی اسی کو یاد کرتی ہوں، پتہ چلتا نہیں جانے وہاں کیا چھوڑ آئی. یہ واہ ہوتے ہوتے یہ تو پہلی کتاب میں یہ چیزیں شامل تھیں. دوسری کتاب تک جب میں پہنچی تو وہاں پر میرا رویہ بدل چکا تھا. میں یہاں مصروف ہو چکی تھی. میں نے اپنا ایک حلقہ احباب بنا لیا تھا. اچھے اچھے آپ جیسے اور میری ٹیم جیسے لوگ میری زندگی میں آ چکے تھے. تو پھر میں نے لکھا تھا کہ وطن چھوڑے زمانہ ہو گیا ہے، یہ دکھ بھی اب پرانا. واہ یہ دکھ بھی اب پرانا ہو گیا ہے. وطن چھوڑے زمانہ ہو گیا ہے، یہ دکھ بھی اب پرانا ہو گیا ہے. یہاں آئے تھے کچھ پیسے کمانے، یہی اب آشیانہ ہو گیا. آہا کیا بات ہے. سارے شکوے ہر شکایت بھلا دو، سارے شکوے ہر شکایت، یہ موسم عاشقانہ ہو گیا. واہ ہوئے نادان جب سے دوست میرے، ہم، ہوئے نادان جب سے دوست میرے، میرا دشمن بھی دانا ہو گیا. اور اس کا واہ یہ شعر میں آپ کو جو سنا رہی ہوں، یہ الازہر میں کافی اس پہ بات چیت چل رہی تھی. میں ہمیشہ مجھے یاد آ جاتا ہے تو میں بتاتی ہوں ضرور. میری خوش قسمتی ہے کہ یہ مانو یا نہ مانو دل تمہارا، واہ مانو یا نہ مانو دل تمہارا، ہمارا آستانہ ہو گیا. کیا بات ہے. واہ واہ یا نہ مانو دل تمہارا، ہمارا آستانہ ہو گیا ہے. اور ہوئے نادان جب سے دوست میرے، آہا ہوئے نادان جب سے دوست میرے، میرا دشمن بھی دانا ہو. کیا بات ہے. کیا بات ہے. اچھا آپ نے تذکرہ کیا الازہر کا، تو الازہر میں جو ہے آپ کے اوپر میں نے جو میری معلومات کام کرتی ہیں کہ آپ کے کلام کو نصاب کا حصہ بنایا گیا اردو کے حوالے سے، اس پہ ذرا سی بات ضرور روشنی ڈالیے گا. آپ کی محبت ہے، میں بالکل روشنی ڈالوں گی. میرے لیے تو یہ اعزاز ہے اور میرے ملک کے لیے بے بھی شک بے اعزاز ہے شک بے شک. کہ میں پہلی پاکستانی شاعرہ ہوں جس کا کلام انہوں نے اپنے نصاب میں کچھ چیزیں جو عربی میں ہم، ٹرانسلیٹ کر کے شامل کی ہیں. اور ان کی ایک لیکچرار جو پڑھاتی ہے الازہر یونیورسٹی کے اردو ڈپارٹمنٹ میں، حبیبہ، ہاں وہ میرے کلام پر، میری مطلب میری زندگی پر، جب میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کی طرف سے مہربانی، ورنہ میں کیا اور میری جی اوقات کیا. وہ پی ایچ ڈی کر رہی ہے اور جو میرا خیال میں اب فنش ہو چکی ہے یا جسٹ اس مہینے میں وہ کمپلیٹ ہونے کو ہے اس کا تھیسس. تو اچھا انہوں نے مجھے بلایا بھی اور بہت شرف بخشا، ایوارڈ سے بھی نوازا. اور میں کیا کہوں ان لوگوں کے بارے میں کہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور محبتوں سے بھرپور جو سفر تھا وہ مصر کا رہا ہے. ڈاکٹر واہ ابراہیم اور ڈاکٹر عامر سہیل صاحب، عامر سہیل صاحب سے تو میری ٹیم بھی مل چکی ہے. وہ یہاں تشریف لائے تھے پچھلے غالباً سال، تو ہم ان سے ملنے گئے. جی اور یہ طرح سے اردو کی ترویج کا حصہ بنے ہوئے ہیں یہ لوگ، جیسے ہماری ماں کی ہم سے زیادہ کوئی عزت کرے. صحیح بات ہے. آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے. اچھا وقت کی کیونکہ قلت ہے، میں چاہوں گا اشتیاق میر صاحب کو ملیں، ان سے بھی غزل سنیں اور پھر آپ سے بھی غزل سے غزل سنیں. پھر تو میں چاہوں گا میر صاحب ذرا آپ کا کلام بھی ہم سنیں، ہمارے ناظرین اور سامعین تک پہنچیں. اچھا میں پیش کرتا ہوں جناب، بلکہ ایک تازہ غزل، بلکہ آپ کی پسند کی غزل ایک، اگر آپ کہیں تو میں چاہ یہ رہا ہوں کہ زمین وہی میں سنائیں. اگر ایک غزل ہے، اگر آپ کہیں تو میں سنا دوں. جی ارشاد ارشاد بالکل. ایک سیکنڈ دیجیے گا. غزل صاحبہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کی حوالے سے ایک بہت
مشہور بات کہی جاتی ہے کہ آپ پانی والی شاعرہ ہیں، تو اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا. ذرا پہلے ہم اشتیاق میر صاحب سے سن لیں، کیونکہ وہ شعر اتنا خوبصورت ہے جو میں آپ سے ہی سنوں گا پانی کے حوالے سے. لیکن میں چاہوں گا اشتیاق میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے غزل سن لیں، پھر ہم آپ کی طرف آتے ہیں. جی اشتیاق بھائی. جی بھائی، مطلب آپ کی نظم کرتا ہوں. جی. لوگ کہتے ہیں اپنی شان میں کیا، واہ. لوگ کہتے ہیں اپنی شان میں کیا، واہ. کل رہیں گے بھی داستان میں کیا، ہاں 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 ہاں. کل رہیں گے بھی داستان میں کیا، واہ. بدلے بدلے ہیں آپ کے تیور، واہ. بدلے بدلے ہیں آپ کے تیور، کوئی کچھ کہہ گیا ہے کان میں کیا. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. کوئی کچھ کہہ گیا ہے کان میں کیا، واہ. اور کوئی میری صدا نہیں سنتا، واہ. کوئی میری صدا نہیں سنتا، ہاں سب کے سب مر گئے جہان میں کیا، ہاں ہاں ہاں. کیا شکوہ ہے بھائی. واہ واہ واہ. سب کے سب مر گئے جہان میں کیا، واہ. اور بات وہ آج کل نہیں کرتا، واہ. بات وہ آج کل نہیں کرتا، واہ. بچ گیا ایسا اس کے دھیان میں کیا، ہاں ہاں ہاں. واہ 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 بچ واہ. گیا ایسا اس کے دھیان میں کیا، واہ. اور وہ جو عادی ہے تلخ لہجے کا، وہ جو عادی ہے تلخ لہجے کا، وہ جو عادی ہے تلخ لہجے کا، لائے گا چاشنی زبان میں کیا. ہاں 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 ہاں. کیا بات ہے. کیا بات ہے. اور یہ شعر دیکھیں کہ کیوں ستارے کبھی نہیں سوتے، واہ. کیوں ستارے کبھی نہیں سوتے، واہ. رت لگے ہیں یہ آسمان میں کیا، کیا بات ہے بھائی. واہ واہ واہ. کیا کہنے. یہ آسمان میں کیا، اور بسنے والا تو دل میں بستا ہے، بسنے والا تو دل میں بستا ہے، ڈھونڈتا ہے تو میری جان میں کیا، ہاں 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 ہاں. کیا بات ہے. ڈھونڈتا ہے تو میری جان میں کیا. اور مقطع پیش کرتا ہوں کہ میر جو دیکھنا تھا دیکھ لیا، آہا. میر جو دیکھنا تھا دیکھ لیا. میر جو دیکھنا تھا دیکھ لیا، اور دیکھیں گے اب جہان میں کیا. ہاں 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 ہاں. کیا بات ہے. لوگ کہتے ہیں اپنی شان میں کیا، واہ. کل کہیں گے بھی داستان میں کیا. کیا بہت کہنے. کیا کہنے اشتیاق میر صاحب. بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھی غزل پیش کی، اور یہ واقعی میں نے جب پہلی دفعہ سنی تھی آپ سے اور پڑھی تھی تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ مجھے بہت پسند آئی ہے. چلتے ہیں غزل صاحبہ کی طرف. جیسے میں نے پانی کے حوالے سے سوال کیا، تو ایک تو میں چاہوں گا کہ وہ غزل بھی آپ ضرور ہمارے ناظرین تک پہنچائیں اور اس کو پیش کریں. اچھا بتائیے کہ ایک نظم میں نے عید کے حوالے سے نکالی تھی، تو ہاں وقت وہ ہے سنائیں پلیز. یا ضرور سنائیں. ضرور جو سنائیں. آپ کہیں گے ضرور وہ سنائیں. پہلے وہ سنا دیں، نظم سنا دیں، پھر غزل سنا دیجیے گا. ٹھیک ہے. پہلے نظم سنا دیتی ہوں، پھر آپ کو غزل کے دو چار اشعار آپ جی جس کی بات کر رہے ہیں. یہ عید کے حوالے سے میں نے لکھی تھی، جس کا عنوان ہے دیار غیر میں عید. جی. اور پیش کرتی ہوں. دیار غیر میں ہم عید یوں مناتے ہیں. واہ. دیار غیر میں ہم عید یوں مناتے ہیں، پرانی یادوں سے گھر کے دیے جلاتے ہیں. واہ. وطن کی یاد بھی شدت سے دل پہ چھاتی ہے، وطن کی یاد بھی شدت سے دل پہ چھاتی ہے، جدائی اپنوں کی پہروں ہمیں رلاتی ہے، بچھڑ گئے ہیں جو سارے وہ یاد آتے ہیں، دیار غیر میں ہم عید یوں مناتے ہیں. کیا بات ہے. ہمارا عید پہ ہے کس کو انتظار یہاں، ہمارا عید پہ ہے کس کو انتظار یہاں، گلے لگا کے ملے کس کو اب قرار یہاں، بنام عید یہاں اشک پیتے جاتے ہیں، دیار غیر میں ہم عید یوں مناتے ہیں. اور نئے کپڑے پہن کر کسے دکھائیں یہاں، نئے کپڑے پہن کر کسے دکھائیں یہاں، نکھر سنور کے بتائے کوئی کہ جائیں کہاں، نکھر سنور کے بتائے کہ کوئی جائے کہ کہاں. جائیں کہاں. اور جدائیوں کا یہ بنواس، جدائیوں کا یہ بنواس کاٹے جاتے ہیں، دیار غیر میں ہم عید یوں مناتے ہیں. لگانا ہاتھ پہ مہندی وہ چاند راتوں میں، لگانا ہاتھ پہ مہندی وہ چاند راتوں میں، سجانا گھر کا ہر ایک کونا اپنے ہاتھوں سے، وہ رات جاگ کے پکوان جو پکاتے تھے، وہ رات جاگ کے پکوان جو پکاتے تھے، خوشی خوشی سبھی مل کر وہ دن میں کھاتے تھے، وہ خواب لمحے اب آنکھوں میں لوٹ آتے ہیں، دیار غیر میں ہم عید یوں مناتے ہیں.
کیا کہنے، بس بہت ایک خوب، خواب سا بن کر ہی رہ گیا سب کچھ، واہ، بس ایک خواب سا بن کر ہی رہ گیا سب کچھ، گزر چکے ہیں ہم ہی یا گزر چکا سب کچھ، آہا، گزر واہ چکے ہیں ہم ہی یا گزر گزر چکا چکا سب سب کچھ، کچھ، کہ اب تو حال یہ اپنا ہے عید کے دن، واہ، کہ اب تو حال یہ اپنا ہے عید کے دن بھی، تھپک تھپک کے سب ارماں سلائے جاتے ہیں، دیار غیر میں ہم کیا کہہ عید رہے ہیں، یوں مناتے ہیں، پرانی یادوں سے گھر کے دیے جلاتے ہیں۔ بہت خوب، بہت اور خوب، دو چار شعر جی آپ کی پلیز پلیز، پسندیدہ غزل کے، جی، پپھرے دریا کی روانی سے نکل آئے ہیں، واہ پپھرے دریا کی روانی سے نکل آئے ہیں، ہم بنا بھیگے ہی پانی سے نکل آئے کیا بات ہے، کیا بات ہے، پپھرے دریا کی روانی سے نکل آئے ہیں، ہم ہم بنا، بنا بھیگے ہی پانی سے نکل آئے ہیں، واہ، اور کم سے کم اتنے سمجھدار ہوئے ہیں بچے، کم سے کم اتنے سمجھدار ہوئے ہیں بچے، راجا رانی کی کہانی سے نکل آئے کیا ہیں، بات ہے، کیا بات ہے، واہ راجا رانی کی کہانی سے نکل آئے ہیں، اور کینہ رکھ کر تو ملا کرتا تھا ہم سے، کینہ رکھ کر تم ملا کرتا تھا ہم سے اکثر، ہم تیری چرب زبانی سے نکل آئے ہاں، ہیں، کیا بات واہ ہے، ہم تیری چرب زبانی سے نکل آئے ہیں۔ اور شعر دیکھیے گا، آئینہ دیکھ کے حیران ہوا ہے کیا کیا، واہ، آئینہ دیکھ کے حیران ہوا ہے کیا کیا، آنکھ جھپکی تھی جوانی سے نکل آئے ہیں، کیا بات ہے، آئینہ دیکھ کے حیران ہوا ہے کیا کیا، آنکھ جھپکی تھی جوانی سے نکل آئے ہیں، اور زندگی اب نئی الجھن میں نہ الجھا ہم، واہ، زندگی اب نئی الجھن میں نہ الجھا ہم کو، ہم تیری شعلہ بیانی سے نکل آئے، واہ، 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 کیا ہم کے کہنے، ہجرت کے عذابوں سے گزرنے والے، ہم کے ہجرت کے عذابوں سے گزرنے والے، آخر نقل مکانی سے نکل آئے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت، آخرش نقل مکانی سے نکل آئے ہیں، ہمارے درمیان موجود تھے اشتیاق میر صاحب، اس سے پہلے تسنیم حسن صاحبہ بھی موجود تھیں، اور آخر میں ہمارے ساتھ مہجمی غزل انصاری صاحبہ موجود تھیں۔ دوستو، بزم سخن میں یورکشائر ادبی فورم کے حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی، شاعری کے حوالے سے بھی ہماری بات ہوئی، ہم نے شعراء کا کلام بھی سنا۔ یہ ہمارے لیے بڑے فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے درمیان برطانیہ میں بھی ایسی ہستیاں موجود ہیں جن پر نہ صرف ریسرچ ہو رہا ہے، جن پر کام ہو رہا ہے، جن کی شاعری الازہر میں بھی پڑھائی جا رہی ہے۔ اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایسی ہستیاں بھی موجود ہیں جنہوں نے برطانیہ میں رہتے ہوئے پاکستانی ادب کے حوالے سے کام کیا۔ اشتیاق میر صاحب تھے، غزل انصاری صاحبہ تھیں، تسنیم حسن صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔